गणापुर साहब के नए इंकलाब की वजह से पार्टी ज़्यादा परेशान होगी और अब पार्टी के अंदर कोई शख्स भी गंडापुर साहब को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। अब गंडापुर साहब ने नई गुगली कौन सी ऐसी करवाई है कि जिसकी वजह से पार्टी हैरान होगी और उसने कहा जी अब हम इनकी सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं की जा सकती, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और ये जो पीटीएम का जलसा है या जिरगा है या जो उनकी मूवमेंट है वो इस वक्त किस पोजीशन में है और क्यों रियासत को वो धमका रहे हैं और क्यों गंडापुर साहब जो है उनके घुटने इस वक्त आपस में टकरा रहे हैं इस मसले पे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं किसके साथ और वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, और क्या गवर्नमेंट अब वाकई इस पोजीशन में है कि वो आईनी तरमीम कर सके, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इसके साथ साथ आईपीपीज़ जो हैं उनको बहरहाल गवर्नमेंट ने रगड़ा लगा के समझा के कायल कर लिया है। अब सवाल ये है कि आईपीपीज़ इससे पहले कायल क्यों नहीं हुए थे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। और हमारा अगला जो 50,000 का टारगेट है वो शुरू हो चुका है, जिसमें मेरा ख्याल है 5,000 तो हमारे पूरे हो चुके हैं, 45,000 रह गए हैं और इस महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला बाकी भी हम मरहला अबूर कर लेंगे। और इसी तरह व्लॉग के आखिर में आपका सवाल और आपका मसला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन आज अपना व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टोरी हमारी गंडापुर साहब जी छाए हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो मुसलसल खबरों में रहते हैं। इस दफ़ा जो उन्होंने किया है वो खबरों में ज़रूर हैं लेकिन अपनी पार्टी से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गंडापुर साहब जैसे मिल गए हैं गवर्नमेंट के साथ, स्टेट के साथ, स्टैब्लिशमेंट के साथ, और इस वक्त जो कुछ वो करने जा रहे हैं वो सब कुछ वही चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट उनसे करवाना चाह रही है और एग्जैक्टली वो चीज़ें हैं जो पीटीआई उनसे नहीं करवाना चाह रही। आज बड़ी मजे की उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा तमाम चीज़ों का हल सिर्फ मज़ाकरात में है। तो इस्लामाबाद आप फिर क्या करने आते थे, बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया। अब चलते हैं स्टोरी को लेकर जावेद चौधरी साहब के पास। चौधरी साहब हमें बताइएगा गंडापुर साहब कहाँ जा रहे हैं, क्या करना देखिए उन्होंने जब तकरीर की थी केपी असम्बली के अंदर, उन्होंने कहा था कि इंसान के अंदर आजिज़ी इंकसारी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है वो एक रूहानी सतह पे बड़े कामयाब ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं। बस वो एक बहुत बड़े पीर कामिल बनने वाले हैं। थोड़ी सी कसर रह गई है, बस थोड़ी सी आग तेज़ हो गई तो उसके बाद देखिएगा कि उनके जो बड़े बड़े बाल हैं उसके साथ साथ बड़ी लंबी सी दाढ़ी भी हो जाएगी उनकी और वो फिर रूहानियत बांटते फिरेंगे आपको हर तरफ, क्योंकि उनके अंदर आजिज़ी और इंकसार आ चुका है। और कहते हैं कि तरीक़त के लिए और वलायत के लिए आजिज़ी और इंकसार दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो गंडापुर साहब के अंदर वो इस वक्त ठाठे मार रहा है, वो बाकायदा एक वली कामिल बन चुके हैं और आपको इस चीज़ का यकीन कर लेना चाहिए। वो थे ना, एक बुज़ुर्ग आदमी थे, तो उन्होंने कहा जी मैं दुनिया की हर जो चीज़ है उसको दावत दूँ तो वो चल के मेरे पास आ सकती है। बंदे ने कहा मसलन, कहने लगा मसलन ये देखो सामने दरख्त खड़ा है ना, मैं जब इसको बुलाऊँगा तो ये चल के मेरे पास आ जाएगा और फिर मैं इसको दावत दूँगा। तो उन्होंने कहा जी करें आप, ये तो सामने की बात है, इसमें तो देर या इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं, आप करें बाबा जी। तो बाबा जी ने उससे कहा ओए इधर आ, दरख्त को कहा। तो दरख्त अपनी जगह से नहीं हिला। तो फिर उसने मरीद की तरफ देखा, कहने लगा नहीं मैं दोबारा करता हूँ। फिर उन्होंने कुछ पढ़ के उसे कहना ओए इधर आ, दरख्त फिर नहीं हिला। जब नहीं हिला तो फिर बाबा जी ने उससे कहा देखो बात यह है कि जो रूहानियत होती है ना उसके अंदर आजिज़ी और इंकसार होना चाहिए। ठीक है, हमने उसको 2 बार बुलाया, वो नहीं आया तो हम खुद चल के उसके पास चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा लो मैं उसके पास आ गया हूँ, बात तो एक ही है, वो आए या मैं आऊँ। तो तरीक़त के अंदर तो फिर आजिज़ी और इंकसार होता है। तो आज जो तस्वीर देखी लोगों ने कि जिसमें गंडापुर साहब बैठे हुए हैं, साथ उनके फैसल करीम कुंडी साहब बैठे हुए हैं, इस साइड पे मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है ये आजिज़ी और इंकसारी का एक पहला कदम है जो गंडापुर साहब ने उठा लिया। और उन्होंने उससे पहले तकरीर करके कहा था कि बंदे के अंदर आजिज़ी और इंकसारी होनी चाहिए। और दूसरा स्टेप उन्होंने आज ये बात करके किया है जो उन्होंने इदारे पीटीएम को कहा कि बातचीत के साथ मसाइल हल करने चाहिए और ये इंतशार फैलाने से, स्टेट के साथ लड़ने से कोई मसला हल नहीं होता और सारी चीज़ें मुज़ाकरात ही होती हैं, तो टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए। तो दूसरा स्टेप उन्होंने उठा लिया, ये भी उनकी एक रूहानी आजिज़ी और इंकसार है। मेरा ख्याल है इसकी उन्हें दाद देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप ये कहें कि जी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। और इसीलिए वो आप जैसे लोगों को बिकावा सहाफ़ी कहते हैं कि जिन्हें कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र ही नहीं आती। और जब एक तब्दीली आ रही है एक बंदे के अंदर एक रूहानी इंकलाब आ रहा है, जी वो एक पाकिस्तान के पहले चीफ मिनिस्टर होंगे जो चीफ मिनिस्टर भी होंगे और एक वली कामिल भी होंगे। वो फूंक मारेंगे
اور بہت سارے انقلاب آ جایا کریں گے، ہو سکتا ہے انگلی لگائیں ایک پہ اور وہ چٹان سونے کی بن جائے، ایک سائڈ پہ اسا مارے نیچے اور نیچے سے تیل نکل آنا شروع ہو جائے، تو وہ پہلے چیف منسٹر ہوں گے۔ اور آج تک جو عالم اسلام ہے 1400 سال سے انتظار کر رہا ہے ایک ایسے حکمران کا کہ جس کی پھونکوں کے اندر اتنی جان ہو اور اسا مارے اور زمین میں سے پیٹرول نکلنا شروع ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہے اور آپ کو موقع دیا ہوا ہے تو آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہو سبھی آسا تو مروا ہی دیں کہ غربت تو جائے نا پاکستان۔ تو اب مسئلہ صرف یہی ہے کہ وہاں پہ ظاہر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، پشتون تحفظ موومنٹ ایک چل رہی ہے، منظور پشتین صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی اس کے سربراہ ہیں۔ اب اس تحریک کو منظور پشتین صاحب چلا رہے ہیں اور ان کی مدد سے 2 MNA بھی ان کے قومی اسمبلی میں ہیں، محسن داوڑ صاحب ہیں اور ساتھ علی وزیر ہیں، اور یہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو، اور اسی لیے وہ بھی ظاہر ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں، کبھی گرفتار ہو جاتے ہیں، کبھی جیل کے اندر ہوتے ہیں، کبھی ان کو زیر زمین ہونا پڑتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے بڑے قریب ہیں یا اس طرف سے ایک دوسرے کو یہ سپورٹ مل رہی ہے، یا ان سب کے جو کلابیں ہیں کہیں نہ کہیں کسی اور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب وہاں پہ انہوں نے منظور پشتین صاحب اور PTM نے ضلع خیبر کے اندر انہوں نے ایک جرگہ بلا لیا، اور اس جرگے کا جو تھا ایجنڈا وہ بڑا خطرناک تھا، اور وہ خطرناک اتنا تھا کہ انہوں نے کہا جی پورا جرگہ بلا کے اور ان کے سامنے ہم یہ ایشو رکھتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ ہمارا الحاق ہے قبائلی علاقوں کا اور خیبر پختونخوا کا، اسے ہم دوبارہ ری وزٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پاکستان سے الگ کر لیتے ہیں۔ تو اس قسم کی ایک ہم قرارداد پاس کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ جو لوئی جرگہ ہے یا پھر جرگے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان سے الحاق کا جو فیصلہ تھا وہ بھی جرگے نے کیا تھا۔ وہاں پہ ٹرائبل لارڈس ہیں، وہ سارے بیٹھتے ہیں ایک جگہ پہ، اور جب بیٹھ کے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس فیصلے کو پھر ایک پتھر کی لکیر سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک بڑی خطرناک موومنٹ ہے جو منظور پشتین کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان اسٹیٹ کو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی ٹھیک ٹھاک نقصان ہے اس کا، کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں۔ اور اگر فرض کر لیں کہ وفاق اس وقت انٹرونشن نہیں کرتا، وفاق اپنا وزن نہیں ڈالتا، وہ مذاکرات نہیں کرتا، معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کے جو بہت بڑے وکٹم ثابت ہوں گے وہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہوں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کا اقتدار شیک کر جائے گا اور وہاں پہ کانفلکٹ آ جائے گا، وہاں پہ لڑائی ہو جائے گی۔ تو اب اس جرگے کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ کہیں نہ کہیں معاملات کو سیٹل کیا جائے۔ تو پھر ظاہر ہے محسن نقوی صاحب کو آگے لگایا گیا اسٹیٹ کی طرف سے، اور محسن نقوی صاحب نے پھر پہلے تو انہوں نے PTM کو غیر قانونی قرار دیا اور اس کے اوپر پابندی لگائی، اور ساتھ ہی خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی پابندی لگی، اور اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے بلکہ کیبنٹ سے اپروو کروا کے کہا کہ ہمارا کوئی بھی سرکاری افسر کسی بھی محکمے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر وہ PTM کے جلسے میں گیا کسی وقت تو اس کو فارغ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور مکمل طور پہ اس کی کوریج کے اوپر بھی پابندی لگے۔ تو یہ سب سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے ادھر کیا۔ ادھر سے محسن نقوی صاحب نے ان کو قائل کیا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس 2 ایشوز ہیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ لڑتے رہیں اور اس لڑائی کے دوران آپ اپنا نقصان کر لیں، اور دوسرا آپ کے لیے آپشن یہ ہے کہ آپ اس مسئلے پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں یا ہمیں دعوت دیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک مشترکہ لاہ عمل بنا کے تو یہ جو PTM ہے اس کے ایشو کو ہم نپٹیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ گنڈا پور صاحب فوراً راضی ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ الٹیمیٹلی یہ جو ہیٹ بڑھ رہی ہے مجھے بھی یہ چلائے گی آگ۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فیصلہ کر لیا کہ مجھے فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ اور ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب کے ساتھ اپنا دروازہ کھولنا چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ تو فیصل کریم کنڈی صاحب کو فون کیا گنڈا پور صاحب نے خود پہلی مرتبہ، اور فون کر کے انہوں نے ایک تو ان کا حال احوال پوچھا کہ آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، اور انہوں نے اپنی وہی سرائیکی زبان بولی جو DA خان کی زبان ہے، جو لوکل زبان ہے۔ تو لوکل زبان میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ٹھاک قسم کی گفتگو کی کہ فیصل بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، مدت ہوگی آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ تلخیاں بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اکٹھا بیٹھیں، اور یہ ایک ریاست کے لیے بڑا ضروری ہے، صوبے کی عوام کے لیے بھی بہت ضروری ہے، تو آپ تشریف لائیں، یہاں پہ ہم ایک میٹنگ کر رہے ہیں۔ تو فیصل کریم کنڈی صاحب اسلام آباد سے تھے، وہ یہاں سے فوری طور پہ پشاور چلے گئے، اور ان کی پھر پہلی مرتبہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ اس طرح ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو جفی ڈالی، ایک دوسرے کو چائے پلائی اور بٹھا لیا۔ اور ساتھ محسن نقوی صاحب تو پہلے سے رابطے میں تھے، محسن نقوی صاحب کو بھی انہوں نے بلایا، وزیر داخلہ کو، کہ آپ بھی تشریف لائیں، محسن نقوی صاحب بھی چلے گئے۔ پھر تمام باقی سیاسی جماعتوں کو بھی وہاں پہ اکٹھا کیا، اور یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ گنڈا پور صاحب کے خلاف ہیں، اور گنڈا پور صاحب ان کے خلاف ہیں، جسے کہتے ہیں نا باقاعدہ دشمنی
اینٹ اور پتھر والی دشمنی. تو یہ اینٹ اور پتھر والی دشمنی, ایک اینٹ مارتا ہے دوسرا پتھر مارتا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, ایک دوسرے کو دیکھنے تک کے لیے رضامند نہیں ہیں. بہرحال پھر ایک میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں پھر گنڈا پور صاحب نے کہا کہ مجھے مینڈیٹ چاہیے آپ سب کی طرف سے کہ میں وہ جو پی ٹی ایم ہے اس کے ساتھ مذاکرات کر سکوں, اور مذاکرات کر کے ان کے ساتھ جو جرگہ ہے وہ ایک کیا جائے, اور ان سے کہا جائے کہ آپ جرگہ بے شک کریں لیکن اس کے اندر یہ پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنا علاقہ ختم کر دینا چاہیے. تو یہ ان کو رضامند کریں گے اور ان کے مطالبات سنیں گے. لیکن یہاں پہ اب ایک ایشو یہ بھی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو پارٹی ہے پی ٹی ایم اس کے اوپر آپ نے پابندی لگائی, پھر ان کے آپ نے ٹینٹ اکھاڑے اور وہاں پہ ایک پولیس آپریشن بھی کیا جس میں لوگ بھی مرے دونوں طرف سے, اور ٹھیک ٹھاک وہاں پہ تصادم ہوا. اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ نے فوری طور پہ ایک مذاکرات کی آفر بھی کر دی. تو یہ ترتیب الٹ ہے. پہلے آپ کو شلوار کے اندر نالا ڈالنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ آپ شلوار پکڑ کے نالا ہاتھ میں پکڑ کے پھر رہے ہیں, اور پھر آپ نے سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ کر لینا چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے ترتیب غلط ہے. جو پرانا ایک پنجابی کا ہے نا لطیفہ کہ وہ ایک بندہ تھا, اس نے کسی سے چارپائی مانگی, تو اس بندے نے کہا کہ بھئی بات یہ ہمارے پاس تو گھر کے اندر صرف 2 چارپائی ہیں, ایک کے اوپر میں اور میرا والد سو جاتے ہیں, دوسرے کے اوپر میری ماں اور میری بیوی سو جاتے ہیں. تو اس نے دوسرے جس نے چارپائی مانگی تو اس نے کہا جی چارپائی دے نہ دیں لیکن اپنی کم از کم ترتیب تو ٹھیک کر لیں. اب جو کچھ یہ جرگے کا معاملہ ہے وہ ہو نہ ہو لیکن ترتیب تو ٹھیک ہونی چاہیے تھے. سب سے پہلے آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے تھے, اور اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوتے تو پھر آپ کو پولیس آپریشن کر لینا چاہیے تھا, اور اگر پولیس آپریشن سے بھی معاملہ نہ سیٹل ہوتا تو پھر آپ کو اس پہ پابندی لگا دینی چاہیے تھی. اور پابندی کے معاملے میں ایک اور بھی ایشو ہے بڑا دلچسپ کہ ایک پارٹی ہے جس کو آپ مانتے ہی نہیں, یعنی پی ٹی ایم کو تو آپ مانتے ہی نہیں نا, اس کو تو تسلیم ہی نہیں کرتی نا, نہ الیکشن کمیشن کے اندر یہ انرول ہے نہ اس کو اسٹیٹ مانتے ہیں. تو ایک ایسی پارٹی جس کو آپ مانتے ہی نہیں اس کے اوپر پابندی کیسے لگا سکتے ہیں آپ, کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں, وہ لیگل ہی نہیں ہے. پابندی تو لیگل پہ لگائی جا سکتی ہے نا جی سارا. اور آپ نے بس یہ الٹا اس کو گنگا کو بہانے کی کوشش کی اور اس میں پھنس گئے آپ. تو اب علی امین گنڈا پور صاحب نے فیصل کریم کنڈی کو بلایا, محسن نقوی صاحب کو بلایا. بلانے کے بعد انہوں نے سب نے بیٹھ کے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کی, اور اس کے بعد انہوں نے مینڈیٹ دے دیا گنڈا پور صاحب کو. اور گنڈا پور صاحب جو ہے نا اپنی روحانیت کے ساتھ اب جا کے جرگے کے اندر بیٹھیں گے, اور وہ جرگہ جو منظور پشتین صاحب نے بلایا ہوا ہے اس میں گنڈا پور صاحب جا کے سب کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہاں سے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے آئیں گے. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے بیسیکلی. گنڈا پور صاحب کی جو روحانیت ہے اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہاں پہ پی ٹی ایم کا جرگہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے خاصے پریشان ہے وہ بھی اور ریاست بھی. ٹھیک ہے. اچھا چوہے صاحب میں ایک چیز تھوڑی سی آپ سے اس میں پوچھنا چاہتا ہوں. پی ٹی ایم نے جس قسم کا پروپیگنڈا کیا, میں نے خود کئی دفعہ جا کے مختلف ویب سائٹس پہ مختلف جگہوں پہ جا کے چیک کیا, ایپس پہ چیک کیا, اسپیشلی ٹک ٹاک وغیرہ جیسے جو ہوتی ہیں, انہوں نے انتہائی خوفناک پروپیگنڈا کیا ہوتا پاکستان کے خلاف, اور باقاعدہ ایسے لگ رہا تھا جیسے باہر سے انہیں سپورٹ مل رہی ہے. اب گنڈا پور صاحب ان سے ایک تو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, تو مذاکرات تو اس سے ہوتے ہیں جو آپ کی ریاست کو مانتا ہے. دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ پی ٹی ایم نے یہ جرگہ کرنا تھا, جنہیں اکٹھا کر رہے تھے, تو انہیں تو بیسکلی انہیں انگیج کرنا چاہیے کہ نہ کہ پی ٹی ایم کو انگیج کریں گے. یہ انہیں کو انگیج کریں گے کیونکہ وہ ظاہر ٹرائبل ہیں اور وہ تو پاکستان کو مانتے ہیں نا جی, اور اسی لیے وہ اگر پاکستان کو نہ مانتے تو پھر تو انہوں نے یہ بات ہی نہیں کرنی تھی کہ جو پاکستان کے ساتھ ہلاک ہے ہمیں اسے ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ تو ایشو ہی نہیں نا. اس کا مطلب ہے آپ نے ہلاک کیا ہوا ہے, آپ نے یہ ایک فیصلہ کیا ہوا ہے, اب اس فیصلے کو ریورس کرنا چاہتے ہیں آپ. اسی کے اگر وہ نہ مانتے ہوتے تو پھر تو نہیں ہو سکتا. مثلا افغانستان کے اندر اگر ٹرائبز ہیں وہ پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتے, یا اسرائیل پاکستان کو نہیں مانتا تو آپ اس کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتے. ایسے ہی نا. تو یا آرمینیا جو ہے اس کو پاکستان نہیں مانتا, آرمینیا پاکستان کو نہیں مانتا, تو ان کے ساتھ ڈائلاگ تو نہیں ہو سکتے. تو یہ بیسیکلی وہ ٹرائبل لارڈس ہیں, یہ قبائلی ہیں, سردار ہیں جو پاکستان کو مان چکے ہیں. تو اب بیسیکلی منظور پشتین صاحب جو ہے نا ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں اس سے الحاق سے نکلنا چاہیے. تو ایک بڑا بحران ہے نا جو خیبر پختونخوا کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. تو اب علی امین گنڈا پور صاحب کو ریاست نے یہ اختیار تو دے دیا ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس اتنی کنونسنگ پاور ہے کہ ان کو کنونس کر سکیں, کیونکہ علی امین صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اچھی بلی بنی بنائی بات بھی بگاڑ دیتے ہیں. کیونکہ بات اس قسم کی کر جاتے ہیں کہ جس سے مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اور آپ ان کی تقریر سن لیں. آپ پھر غلط بات کر رہے ہیں اس معاملے میں. کیسی پاور؟ جب روحانی پاور ہے تو کسی اور کی ضرورت. ہاں یہ ہے, اپنی روحانیت سے وہ چیزوں کو ٹھیک کر لیں. جو آدمی 8-10 گھنٹے میں 12 اضلاع میں پھر ٹر کے چل پھر کے کھا پی کے کراس کر کے, اور وہاں سے راستے کے اندر فوج بھی لگی ہو, ایف سی بھی لگی ہو, پولیس بھی لگی ہو, اطمینان سے بغیر کسی کو اپنے آپ کو دکھائے
وہ سیدھا اسمبلی کے اندر سے ظہور پذیر ہو سکتا ہے، تو یہ تو کام میرا خیال ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ پھوں کرنے کی دیر ہے، اس کے بعد یہ معاملہ بھی ان کا سیٹل ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے بہرحال وہاں پہ صورتحال خطرناک ہے، اور اسی وجہ سے پھر فیصل کریم کنڈی صاحب کو بلانا پڑا اور محسن نقوی صاحب کو، اور وہ آ گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ میر مقام جو ہمیشہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. باقی اے این پی بھی وہاں پہ تھی، وہ تمام سیاسی جماعتیں وہاں پہ موجود تھے، اور وہ سب علی مین گنڈا پور صاحب کو پسند نہیں کرتی، اور علی مین گنڈا پور صاحب بھی ان کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود سب لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ریالٹی یہ ہے کہ جب آپ کے پاؤں کے اوپر ہیٹ لگتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. اس حقیقت کو علی امین گنڈا پور صاحب کو اب انڈرسٹینڈ کر جانا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی انڈرسٹینڈ کر جانا چاہیے کہ وہ جو مسلسل رٹ لگائے ہوئے بیٹھی ہے نا کہ جس اسٹیبلشمنٹ کو میں نے بورڈ اور کرنا ہے اور ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا ہے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ، میرا خیال اس کو چھوڑ کے انہیں سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. اب دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان کتنے شدید اختلافات تھے، لیکن اب بلاول بھٹو چل کے جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے. میاں نواز شریف کتنی بار بے نظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کیے، کتنی بار انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا، کتنی بار انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو گفتگو کا چینل تھا وہ ختم نہیں کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کتنے ناراض تھے ان سب سے، اور مولانا فضل الرحمان سے یہ کتنے لوگ ناراض تھے، یہ سب لوگ. لیکن دیکھیں پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے فلسطین کانفرنس میں بلایا مولانا کے، اور انہوں نے ان کے ساتھ الگ ملاقات بھی کی اور وہاں پہ انہوں نے اپنی بات بھی کی. تو سیاست یا سیاستدانوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ گفتگو کا راستہ کبھی بند نہیں کرتے. تو علی مین گنڈا پور صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ راستہ بہرحال یہی ہے جو آج امین صاحب نے گنڈا پور صاحب نے کہا کہ مذاکرات سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، انتشار پھیلانے سے، اسٹیٹ کے ساتھ ٹکرانے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے بڑا سیدھا سا فارمولہ ہے، سیدھی سی لائن ہے جو گنڈا پور صاحب نے لی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو لینی چاہیے. لیکن جب یہ تصویر چھپی اور تصویر نشر ہوئی جس کے اندر فیصل کریم کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے، محسن نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، جو ان کے یوٹیوبرز ہیں، جو ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوئی. اور اب وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ پارٹی کے اندر سے بھی لوگ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اوپر کیا کریں گے. سوائے علی محمد خان صاحب جو ہیں، وہ ان کا کمال ہے کہ لوگ ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور خود وہ درمیان کی بات کرتے ہیں، کبھی انہوں نے ایکسٹریم لائن نہیں لی. وہ اس کے اندر کچھ آیات کا ذکر کر کے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قوم کو. باقی سب کے اوپر تو سختہ طاری ہو گیا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب، ایک تو نواز شریف صاحب نے شاباش دی ہے باقاعدہ بلاول صاحب کو، یہ بھی مطلب جیسے آپ نے بتایا کہ ہسٹری میں کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہو رہا ہے. ایک میں آپ سے اسٹیٹمنٹ لینا چاہتا ہوں چوہدری صاحب، اس کے اندر جون سی تنظیمیں پاکستان کو نہیں مانتی، چاہے ان کا تعلق کے پی کے سے ہے یا ایون بلوچستان سے ہے، ٹھیک ہے، جو کسی بھی نام سے چل رہی ہیں، جو پاکستان کے تصور کو مانتی ہی نہیں ہیں، ان سے مذاکرات بنتے ہیں؟ میرا خیال ہے مذاکرات دنیا میں ہر شخص کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور جو آپ کو نہیں مانتے ان کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے. جب آپ بات کریں گے تو آپ ان کو قائل کریں گے نہیں، جب آپ ڈسٹنس پہ رہیں گے تو قائل کیسے کریں گے. دیکھیں مذاکرات تو گفتگو، رابطہ، ڈائلاگ تو اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان بھی ہوا تھا، تو یہ تو ہوتا ہے جی. ہاں، ساری مذہبی کتابوں کے اندر پورا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اس نے اس کا جواب دیا، پھر اس نے اس کا جواب دیا، پھر اس سے پوچھا. اور جو آپ کو نہیں مانتے ہوتے آپ ان کے ساتھ بھی مذاکرات کرتے ہوتے ہیں. مثلا اسرائیل کو ہم نہیں مانتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں کریں گے. مذاکرات بھی بہت دفعہ ہوئے ہیں، بڑے ٹائم کے درمیان اکثر ہوئے ہیں، بہت اچھے مذاکرات بھی ہوئے ہیں، بڑے خوفناک مذاکرات بھی ہوئے ہیں. اب را اور آئی ایس آئی کے درمیان کتنی زیادہ لڑائی ہیں، لیکن ان کے درمیان ڈائلاگ بھی چل رہا ہے. آج اگر پرائم منسٹر جو ہیں وہ رابطہ کرنا چاہیں جو انڈین پرائم منسٹر ہے، تو کیا رابطہ ہوگا؟ سب سے پہلے آئی ایس آئی سے کہا جائے گا، آئی ایس آئی را سے بات کرے گی. ان کے آپس میں چینلز ہوتے ہیں، اور وہ چینل جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں ہمیشہ، وہ کھلے رہتے ہیں، ہر وقت کھلے رہتے ہیں. بیک ڈور چینل، بیک ڈور ایجنسیز کے چینل، ایجنسیز کے چینل یہ ایک دوسرے کو فیور بھی کرتے رہتے ہیں. اس میں ایسی فیور کرتے ہیں کہ جو اگر باہر آئے تو آپ لوگ حیران ہی رہ جائیں گے کتنی زیادہ لڑائی کے درمیان بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ میں رہتے ہیں. تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان، فارن آفس ہے، ایمبیسڈرز کے ذریعے رابطہ کیا جاتا ہے، یا سیکرٹ ایجنسیز کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو رابطے تو ہوتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو آپ کو نہیں مانتے ان کے ساتھ آپ کو زیادہ ڈائلاگ کرنا چاہیے. آپ جب ان کو کنونس کریں گے، اپنا موقف دیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو مان لیں. ٹھیک. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ دیوار بنا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے سامنے، تو پھر کبھی بھی معاملہ سیٹل نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ٹھیک. ناظرین چلتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی طرف. دوسری سٹوری ہے ہماری ترامیم کے حوالے سے. جی ایسے لگ رہا ہے جیسے پی ٹی آئی کا قصہ تمام ہونے جا رہا ہے جی، کہ جتنا کچھ پی ٹی آئی نے کرنا تھا وہ کر لیا. اب ان کی اسٹرینتھ جتنی آلریڈی کم ہو چکی ہے اس سے مزید کم ہونے جا رہی ہے. عدالتیں بھی ان کے ہاتھ سے شاید نکل جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اب خان صاحب کا باہر آنا تقریباً ناممکن ہو جائے.
جو ترامیم ہیں وہ یقینی ہو چکی ہیں؟ یہ تمام باتیں ہم کس بحاف پہ کر رہے ہیں، ڈیٹیل سے بتاتے ہیں آپ کو اسٹوری میں۔ اب دیکھیں اس میں دو مین فریق ہیں جن کی زیادہ سٹیکس ہیں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے، دوسرے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ان دونوں کے درمیان ایک تاریخ ہے جسے 25 اکتوبر کہتے ہیں۔ تو 25 اکتوبر جو ہے نون لیگ کے لیے کریٹیکل ہے، اور 25 اکتوبر ہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کریٹیکل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، اور جو موجودہ سسٹم ہے اس کے تحت منصور علی شاہ صاحب جو ہوں گے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ اب عمران خان صاحب کا کلیم ہے، وہ بار بار یہ کلیم کر کے انہوں نے ویسے اپنا معاملہ بگاڑ بھی دیا، جس کی وجہ سے سارا ہوا پیدا ہو گئی ساری ایشو میں۔ وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ تاثر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاثر ہے کہ 8 ساتھی ججز کے ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ٹلٹ رکھتے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کو ان 8 ججوں سے اپنے حق میں انصاف کی توقع ہے، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب کو توقع ہے، ان کو خوش دلی ہے، ان کی خوش فہمی ہے کہ جناب جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو وہ 3-4 کام کریں گے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ جو انہوں نے آرڈر دیا ہوا 8 ججز نے الیکشن کمیشن کو، اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کروائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہر صورت کروائیں گے ان سے۔ ریزرو سیٹس، اور 2 اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی تسلیم کیا جائے، سنی اتحاد کونسل کی ساری سیٹیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں، اور وہ دے دی گئی، اور اس کے بعد جو مخصوص سیٹیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں۔ اور اس کے بعد یہ کام جب ہو جائے گا تو قومی اسمبلی کی حیت تبدیل ہو جائے گی، ایک تو پاکستان تحریک انصاف آ جائے گی، اس کے پاس تقریباً 80-90 سیٹیں ہوں گی، اور ساتھ ہی اسے مخصوص سیٹیں مل جاتی ہیں تو وہ 120-125 کو کراس کر جائے گی، اور اس کے بعد وہ بڑی طاقتور توانا قسم کی پارٹی ہوگی اور اکثریتی جماعت ہوگی۔ بہرحال اقتدار اسی کا حق ہونا چاہیے۔ تو ایک تو میجر مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور ان کے ساتھی ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہوا، اب فیصلے کو امپلیمنٹ کروانا ہے، اور چیف جسٹس بنیں گے تو اگر وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکیں گے تو ان کے اوپر سوال اٹھے گا نا جی بہت، اور پاکستان تحریک انصاف خود سوال اٹھائے گی کہ جناب اے قاضی وقت، ہم نے تو آپ سے درخواست کی تھی اور آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا، اب اگر آپ اپنے وعدے کے اوپر پابندی نہیں کرتے تو پھر تو آپ کو قاضی نہیں ہونا چاہیے وغیرہ، اور اس قسم کے سوال پھر اٹھائیں گے وہ۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ فارم 47 اور فارم 45 جو ہے نا اس کو کھولا جائے اس کے اندر، اور ابھی تک تو اس کے اندر ظاہر ہے بہت سارے ابہام ہیں، اور عمران خان صاحب یہ بھی چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنے۔ تو عمران خان صاحب کی توقع ہے کہ جو ہی وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے، اور ساری فائلیں اٹھا کے اس کے حوالے کر دیں گے کہ جناب فارم 45 دیکھیں اور فارم 47 دیکھیں، اور اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ اب فارم 47 اور فارم 45 میں مسئلہ تو ہے، اور اگر وہ کھل جائے گی تو ایک تو ایم کے ایم گئی ساری کی ساری، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کے پاس میرا خیال 21-22 سیٹیں رہ جائیں گے، حکومت گئی، اور اس کے بعد وہ فارغ ہو جائیں گے۔ نہیں، حکومت نہیں ابھی گئے، سیٹیں پہلے گئی، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ایشو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے بھی سیٹیں نکل جائیں گی سر، ٹھیک ہے، اور یہ جب سیٹیں نکلیں گی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہوگی، جو اس وقت اکثریتی جماعت ہوگی اس وقت، تو وہ اعتماد کا ووٹ مانگے گی پرائم منسٹر صاحب سے کہ جناب آئے نا اعتماد کا ووٹ دیں، اور اس کے بعد اعتماد کا ووٹ تو نہیں لے سکے گی گورنمنٹ، تو گورنمنٹ رخصت ہو جائے گی، ٹھیک۔ تو اب 2 یہ ایشو، تیسرا ایشو جو وہ یہ ہے وہ عمران خان صاحب کے، عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، اور انہیں مسلسل ان کے اوپر کیس بنائے جاتے ہیں، اور پچھلے کیسز کے اندر وہ رہا ہو چکے ہیں۔ ایک اگلا ان کا کیس جو چل رہا ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا چل رہا ہے، جس کے اوپر ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے کہ آپ اس کا پروسیس مکمل کر سکتے ہیں لیکن آپ سزا نہیں سنا سکتے۔ پھر توشہ خانہ 2 کیس چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے چھوٹے چھوٹے کیسز چل رہے ہیں۔ پھر وہ کانسٹیبل عبدالحمید جو ہے اس کے قتل کا کیس چل گیا، پھر اسٹیٹ کے اوپر، اسٹیٹ سے بغاوت کرنے کا، اسٹیٹ کے اوپر حملہ کرنے کا کیس بن گئے، بہت سارے تقریباً 211 کیسز چل رہے ہیں۔ تو اس پہ وہ جا سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب یا ان کی ہمشیرہ یا ان کی فیملی کا کوئی بندہ کہ جناب ہمارے اوپر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو سننے شروع کر دیتی ہے، سننے کے بعد وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا آرڈر کر دے گی۔ تو 3 ایشوز ہو جائیں گے، عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، گورنمنٹ جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی قومی اسمبلی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ایک پارٹی بن جائے گی اور اس سے مخصوص سیٹیں مل جائیں گی، تو یہ امیڈیٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا عمران خان صاحب بہت زیادہ کنسرن ہیں کہ 25 اکتوبر آئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہوں، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس بنے، لہٰذا ان کا پہلا سٹیک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا بڑا ہائی سٹیک ہے۔ دوسری طرف پر نون لیگ ہے، اب نون لیگ جو ہے نا اس وقت وفاق کے اندر حکمران ہے، میاں نواز شریف صاحب کے بھائی پرائم منسٹر ہیں اور دوسری بار پرائم منسٹر بن گئے ہیں وہ، اور ساتھ جو پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس کی آبادی 12.5 کروڑ ہے، وہاں پہ ان کی صاحبزادی جو ہے
وہ وہاں پہ چیف منسٹر ہے اور وہ پاکستان کی ہسٹری کی پہلی خاتون چیف منسٹر ہیں اور وہاں پہ وہ کام کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں سائٹ پہ ہیں یا مایوس ہیں یا صحت خراب ہے ان کی, لیکن وہ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہیں پتہ ہے کہ 25 اکتوبر تک ہمارے پاس ٹائم ہے, اور اگر ہم یہاں پہ ترمیم نہیں کر پاتے, اور ترمیم کے اندر 3-4 چیزیں ہیں جو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں, اگر ہم وہ نہیں کر پاتے تو ہماری گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی. لہٰذا اب جو میچ ہے وہ 2 اسٹیک ہولڈرز کے اندر ہے, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر. اب وہاں پہ ترامیم کیا کرنی ہے؟ ایک ترمیم تو یہ کرنی ہے کہ یا تو تمام ججز جو ہیں ان کی مدت ملازمت میں 3 سال کا اضافہ ہو جائے. پہلا آپشن نمبر 1 یہ ہے, اور اس کے ساتھ ہی قاضی فائز صاحب کو اگلے 3 سال مل جائیں گے, اور 3 سال مل جائیں گے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس دوران ریٹائر ہو جائیں گے, وہ نکل جائیں گے, یا اگر وہ نہیں بھی نکلتے اور وہ چیف جسٹس بنتے بھی ہیں تو اس وقت تک یہ گورنمنٹ جو ہے نا بہت کچھ آگے نکال چکی ہوگی, کافی ٹائم گزر گیا ہوا ہے, اور اس وقت تک یہ کو پرفارم بھی کر چکے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی سزا بھی ہو چکی ہے, عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہیں, ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہو, کچھ نہ کچھ ہو جائے, ہو سکتا ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو جائے, پاکستان کے صورتحال بدل جائے, وغیرہ وغیرہ, بہت سارے اس کے اندر چانس ہے اگلے 3 سال کے اندر کچھ نہ کچھ ہونے کے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کیا جاتا تو آئینی عدالت بنا دی جائے, اور اس آئینی عدالت کا جو چیف ہے اسے قاضی فائز صاحب کو بنا دیا جائے, اور قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کے ججز لے آئیں, اور جتنے آئینی کیس ہیں وہ سارے کے سارے قاضی فائز صاحب کے پاس چلے جائیں, اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے آئینی مقدمات کے حوالے سے ارریلیونٹ ہو جائے. اس کے اندر صرف عام نارمل مقدمات چلیں, جس کے اندر قتل کے مقدمے ہیں, جس کے اندر جناب الجبر کے کیس ہیں, جس کے اندر ٹیکس کے کیس ہیں, جس کے اندر لوگوں کے گھروں کے اوپر قبضے کیے ہوں وہ کیس ہیں, جو زیادہ تعداد کرمنل کیس, دیوانی مقدمات, وہ ساروں کی طرف سپریم کورٹ آف پاکستان ادھر چلی جائے, اور یہ جو ہے نا اس سے مکمل طور پر ڈفرینٹ ہو. اور تیسرا جو ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ یہ چاہتی ہے کہ جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کا اور ان کی ایلیویشن کا جو فارمولہ ہے وہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. یہ فارمولہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر چیف جسٹس خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے کون سا وکیل چاہیے, اور اس وکیل کو وہ جج بنا دیتے ہیں. اور دوسرا, اگر گورنمنٹ نہ مان رہی ہو کہ گورنمنٹ کے اس کے اندر ووٹ ہے تو وہ پھر ان کی گردن پہ انگوٹھا رکھ دیا جاتا ہے اور گورنمنٹ مجبور ہو جاتے ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایلیویشن ہے, وہ چیف جسٹس فیصلہ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, کنڈلی نکالتے ہیں جج کی کہ کس وقت یہ بندہ جو ہے نا چیف جسٹس بن سکتا ہے, تو وہ بیسیکلی جج سلیکٹ نہیں کرتے, وہ چیف جسٹس سلیکٹ کرتے ہیں. تو سب نے بننا تو وہ ان کو لے آتے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج کو سامنے رکھ کے, اور اس کے بعد پھر وہ جب چیف جسٹس بنتے ہیں یا اس لائن میں ہو جاتے ہیں تو پرانے چیف جسٹس کا خیال رکھتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو وہ اس طریقہ کار کو یہ بدلنا چاہتے ہیں. اب اس سارے حلے کے درمیان کچھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سب کو ایکسٹینشن دے دیں, تاکہ ہمارے اوپر یہ الزام نہ لگے کہ ہم نے صرف ججز کو ایکسٹینڈ کیا, اس کے اندر بیوروکریٹس ہے, اس کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور سب کو 3 سال دے دیں, جس میں مولانا فضل الرحمان نہیں مانے اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانے. اب جو اتفاق رائے ہے وہ تینوں کے اندر, مولانا کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک چیز کے اوپر ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مولانا تھوڑا سا ٹچ کروانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی آئینی بینچ بنا دیں, کبھی کہتے ہیں جی کنسنسس کر لیں, کبھی وہ کہتے ہیں سب کو ملا لیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کو بھی کہہ دیا وہ بھی اپنا پیکیج دے رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. مولانا جو فرسٹریشن ہے گورنمنٹ کی اس میں اضافہ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ 25 اکتوبر جو ہے نا ان کا ہدف ہے, اس سے پہلے مولانا ایسا کو فشار خون پھیلانا چاہتے ہیں کہ سب کو ہارٹ اٹیک ہو جائے یہاں, اور سب جو ہے نا بو ڈاؤن ہو کے مولانا کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے کہیں حضور معاف کر دیں ہمیں. مولانا معاف کر بھی دیں گے, ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا اور نیا سسٹم آ جاتا ہے کوئی, یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں تو مولانا کو بھی نقصان ہے اس کا, مولانا بھی پھنسیں گے آگے چل کے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ سیٹل ہو, لیکن وہ چاہتے ہیں ذرا ناک رگڑے ہیں اور ناک رگڑوا رہے ہیں وہ. اور ساتھ ساتھ آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس چیز کو انجوائے کر رہی ہے, وہ کرے گی ہر صورت پیپلز پارٹی, لیکن وہ بھی فرسٹریشن کے اندر اضافہ کر رہی ہے. تو یہ ہے ساری کہانی. اب مولانا راضی ہیں لیکن ناک رگڑوا رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں راضی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملہ سیٹل ہو. تمام جو ایم این ایز اور سینیٹرز کو ان کو بلا لیا گیا جو ملک سے باہر ہیں, انہیں کہا ہے کہ اسلام آباد سے خبردار کوئی بندہ باہر نکلا. جو وفود جا رہے تھے یہاں سے پارلیمنٹیرین وفود, ان کو روک لیا گیا ہے کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ 18 یا 19 اکتوبر کو سیٹل ہو جائے گا, کیونکہ اس کے اندر سب کی بقا ہے. اور اگر یہ ڈیٹ نکل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اڈیالہ جیل کا گیٹ کھل گیا تو اس کے بعد یہ سب فارغ ہیں. پھر ٹھیک, یہ ڈو اینڈ آئی ہے بس. اور عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے ڈو اینڈ آئی ہے. اور اگر عمران خان صاحب
کہ ہاتھ سے یہ کارڈ نکل جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی، پھر عمران خان صاحب اتنی جلدی باہر نہیں آ سکے۔ ٹھیک ہے چوہر صاحب، ہمارے پروڈیوسر صاحب ہمیں اشارہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نیکسٹ ٹاپک کو آپ اگلے ویلاگ میں لے جائیں، کہ کافی ڈیوریشن لمبی ہوگی ہماری۔ تو ہم فٹافٹ سوال لے لیتے ہیں چوہر صاحب اپنا۔ یہ سوال کیا ہے جی عادل محمود صاحب نے کہ جنرل فیض کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ خاموش کیوں ہیں؟ نہیں، ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، وہ ٹرائل ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے مارچ میں جا کے کنکلیوڈ ہوگا۔ ان کا ذرا پروسیس لمبا ہوتا ہے فوج کا، ٹھیک ہے، اور یہ باقاعدہ پہلے ثبوت کٹھے کرتے ہیں، ثبوت کٹھے کر کے پھر بندے کو بلاتے ہیں، بندے کو بلا کے ثبوت اس کے سامنے رکھتے ہیں، بندے اس کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس، معافی مانگیں اور معافی مانگیں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں، اور آپ کو یہ ہوگا کہ منیمم سزا ہوگی، اور اگر آپ معافی نہیں مانگتے تو پھر آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے تو پھر آپ مقابلہ کریں۔ تو جناب فیض حمید صاحب کو بھی یہ دونوں آپشن دیے گئے تھے، انہوں نے کہا جی میں کنٹیسٹ کروں گا، لہٰذا اب وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور بڑی فائلیں پراپر تیار ہوتی ہے، اور بڑا انہوں نے ان کا میکنزم بڑا اچھا ہے ویسے، اور یہ پرانا 200 سال سے ہے، برٹش یہ چھوڑ کے گئے تھے سسٹم، ان کے اندر ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے اور بڑی انگریزی ٹھیک کی جاتی ہے اس کے اندر۔ تو میرا خیال ہے مارچ تک جا کے کنکلیوڈ ہوگا، اور مارچ کے بعد جب ان کو سزا ہو جائے گی تو پھر ان کے بہاف پہ عمران خان صاحب کو بھی سزا ہو جائے گی۔ ٹھیک ٹھیک ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا آئی پی پیز پہ ایکشن اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا، یہ ہم اپنے نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے، ضرور دیکھیے گا۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔